अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाजिर हुए हैं उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ। सूरा इंशाअल्लाह हम जो है इस वक्त सूरा 10 कर रहे हैं। और उसकी आयत जो आज शुरू होंगी वो इंशाअल्लाह सूरा 10 की 42 से मैं शुरू करूँगी। सो पहले तो मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमसे किसी किस्म की भी गलती और मिस्टेक से हम सबको बचाएं इंशाअल्लाह। तो मैं ये आयत नंबर जो है 42 जो है इसकी शुरू करने से पहले मैं पिछली कुरान स्टडी जो बुध के दिन हुई थी उस दिन की थोड़ी सी आयत के बारे में, ताकि क्योंकि ये पीछे का जैसे चलता आ रहा है ना, आयत पीछे कैसे आ रही हैं उसी से ही रिलेटेड है अगली आयत भी। जो 42 टू 43 और 44 जो है वो उसी से रिलेटेड हैं, जिसमें मैं खुलासा थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें अल्लाह ताला जो है वो हमें बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से मैसेज को जो है जब सोचे समझे बगैर उसको गौर भी नहीं करते किसी चीज़ पे, और जस्ट उनको जब मैसेज दिया जाए उसको फौरन रिजेक्ट कर देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि मैंने तुम्हें हेयरिंग आई साइट ब्रेन, यानी मैंने तुम्हें सुनने की ताकत, आँखें और दिमाग दिया है, उनको इस्तेमाल करो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला ने फिर हमें कुरान में ही बता दिया है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो अपने इन ब्रेन को यूज़ नहीं करते, बल्कि वो जो पीछे से उनके आबाओ अजदाद करते आते हैं उनका ख्याल होता है बस वो गलत कैसे हो सकते हैं, तो वो तवज्जो ही नहीं करते और वो उसी तरह उनके नक्शे कदम पर चलते रहते हैं यहाँ तक कि उनका आखिरी टाइम आ जाता है। चलें तो इंशाअल्लाह मैं सूरा 10 की आयत नंबर 42 से शुरू करती हूँ। जैसे कि आपको पता है हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर उर्दू में। आयत नंबर 42। सम ऑफ देम लिसन टू यू बट कैन यू मेक द डेफ हियर इवन दो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसकी उर्दू है, उनमें से कुछ लोग तुम्हें सुनते हैं लेकिन क्या तुम बहरे को सुना सकते हो हालांकि वो समझ नहीं सकते। फिर मैं अगली दो आयत भी पढ़ लेती हूँ इंशाल्लाह, फिर इनके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ह्यूमन फ्रीली हेडलाइन है, ह्यूमंस फ्रीली चूज देयर पाथ्स। आयत कहती है सम ऑफ देम लुक एट यू बट कैन यू गाइड द ब्लाइंड इवन दो दे डू नॉट सी। इसकी उर्दू है, हेडलाइन है उर्दू में, इंसान आज़ादी से अपना रास्ता चुनते हैं। आयत कहती है उनमें से कुछ तुम्हारी तरफ देखते हैं लेकिन क्या तुम अंधे को रास्ता दिखा सकते हो हालांकि वो देखते ही नहीं। फिर आयत नंबर 44 कहती है गॉड नेवर रॉन्ग्स द पीपल, इट इज द पीपल हु रॉन्ग देयर ओन सोल्स। आयत की उर्दू है, अल्लाह कभी भी लोगों पर जुल्म नहीं करता, ये लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। तो माशाल्लाह ये तीन आयत हमें बड़ी वजाहत करती हैं मेजॉरिटी इंसानों की, जिनको अल्लाह ताला का मैसेज आता है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैसेज बहुत सिंपल। अल्लाह ताला की रहमतों से कुरान में और पिछली तमाम किताबों में वन एंड द सेम, यानी एक ही मैसेज था कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। टोटल अगर आप पूरे कुरान का खुलासा करें तो वो यही है कि एक अल्लाह की इबादत और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। और वो जब भी मैसेज किसी भी इंसान के पास आता था पहले भी और अब भी यही हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाने कि उनमें से कुछ लोग तुम्हें सुनते हैं, वो सुन लेते हैं अगर आप उनको बताए ना। ओहो इसकी कुरान के अंदर 19 का मिरेकल मौजूद है और बड़े पहले एक्साइटेड होके क्वेश्चंस भी आपसे करते हैं एक दो, लेकिन फिर उसके बाद वो बहरे गूंगे और वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कहाँ से ये बातें ले आया, हमारे अजदाद ने तो ऐसी कोई चीजें नहीं कुरान बताई। और जुल्म की बात यह है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान को
سمجھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. قرآن جو ہے وہ دوسری زبان میں اس ثواب پڑھ کے، جو کہ ہماری اپنی زبان ہی نہیں ہے عربی، اور اس کے بعد اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھ کے اس پہ چلتے رہنا، یہ ایسی کتاب نہیں ہے یہ. سو وہ جب ان لوگوں کو آپ کوشش کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانے کی، تو وہ آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس وقت وہ کہتے ہیں تم یہ کون سی نئی چیز لے کے آ گئے ہو. پھر اللہ تعالیٰ آگے کی 43 میں بھی ایسے ہی بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، لیکن کیا تم اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں. تو یہ ایک مثالیں اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مثالیں پرفیکٹ مثالیں ہیں قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے ہمیں بتایا کہ ان میں سے کچھ تمہاری طرف، کچھ لوگ، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 42 میں بتایا کہ کچھ لوگ تمہیں سنتے ہیں لیکن تم بہرے کو سنا نہیں سکتے. جو بہرا ہے، جو سن ہی نہیں سکتا، تو وہ ان کی حالت اللہ تعالیٰ، ڈس بلیورز کی جو میسج کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی حالت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہروں جیسی ہے. کہ جیسے بہرے کو آپ کچھ کہیں تو بہرا تو سن نہیں سکے گا نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس کو آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن بیسیکلی اس کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ 43 میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں تمہیں دیکھتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے کہ لیکن کیا تم اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ کہ جو اب ایک اندھا ہے اس کو آپ راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرح بہرے، اندھے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے میسج پہ یہ جب آتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، بہرے اور اندھوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 44 میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بری چیز کوئی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب برا جو ہے ہماری اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم نے جب آپ ایک ڈیسیژن، پہلے آپ کو میسج آئے اور آپ ایک ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ بھئی میں نے اس پہ یقین نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس سول کو اسی طرف آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کو اسی رانگ راستے پر ہر چیز ٹھیک لگنے لگ جاتی ہے. فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس میں کہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. سو اس سے بڑی بدقسمتی کسی سول کی کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا پیوریفائڈ میسج آئے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی فورگیونیس کا راستہ دکھایا جائے، لیکن وہ اپنا راستہ جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو ماشاءاللہ میں نے کچھ آیات جو ہیں انہی آیات سے ریلیٹڈ، قرآن کی اور آیات بھی ہیں جن کو میں نے نکالا ہے، جیسے کہ آیت نمبر سورہ 2 کی آیت نمبر ہے 18، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہرے، گونگے اور اندھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے کافروں کی مثال 18 کی، ایسے کافروں کی مثال ان طوطوں کی سی ہے جو سنی ہوئی آوازیں اور بول تو دہراتے ہیں مگر ان کا مطلب نہیں سمجھتے. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اندازہ کریں کس طریقے سے بیوٹیفل مثالیں دے کے قرآن میں ہمیں سمجھانے کی انسان کو کوشش کی ہے کہ دیکھو کافر لوگ جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیا ہے ان کی مثال. جیسے اب طوطا ہے وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے نا بات کو، تو بالکل اسی طرح وہ انسان جو ہیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں قرآن کو عربی میں، جس کا مطلب ہی ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر اسی کو وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، اور ان کو اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہاں پہ پھر دے دی ہے سورہ نمبر سورہ نمبر، یہ مثال میں مثال دے رہی ہوں جو وہ ہے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 171 کی میں مثال دے رہی ہوں کہ ایسے کافروں کی مثال ان طوطوں کی سی ہے جو سنی ہوئی آوازیں اور بول تو دہراتے ہیں مگر ان کا مطلب نہیں سمجھتے.
اور وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ سورہ 2 کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیم اوپر جیسے میں نے آیات پڑھی ہیں انہی جیسا مثال دے کے بتائی ہے کہ وہ طوطے جو اب مطلب وہ ریپیٹ کرتے ہیں عربی کو، اپنی بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ان کو عربی میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس سے ہمیں ثواب ملے گا، جبکہ ثواب جیسا کانسیپٹ کوئی بھی نہیں ہے قرآن میں۔ کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب بھیجی ہے، اس کو مطلب کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کی کتاب ہے، اس کے اوپر مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو تب جا کے آپ اس میں کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ، میں ایک اور مثال بھی دے دیتی ہوں، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہماری نشانیوں کو مسترد کرتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، وہ مکمل اندھیرے میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو یہاں سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہمیں جس راستے پہ بھیجیں، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر انسان کا، اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہوئی ہے ہر انسان کو، کہ بھی جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ جب ایک دفعہ آپ اللہ کی طرف آنے کا راستہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرف آپ کو آگے سیدھا راستہ دکھانا شروع کر دیں گے، لیکن آپ پہلے ہی میسج کو سنے بغیر، اس کا ایک جائزہ لیے بغیر آپ اس کو انکار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس آیت کا مطلب یہاں پہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھیجتے ہیں گمراہی کی طرف جب وہ انسان جو ہے فیصلہ خود کرتا ہے جانے کا گمراہی کی طرف، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو غلط راستے کی طرف آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ اس آیت میں کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو مسترد کرتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑے جو ہے میریکل ہے 19، ہر کمپیوٹر میں اگر انسان اس تک پہنچ سکتا ہے، کمپیوٹر میں ہر جگہ پہ موجود ہے، سچا میسج، ٹرو میسج قرآن کا، وہ اس وقت کہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہوا انسان وہ لے سکتا ہے، اگر وہ سنسیئر ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ خود بخود دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ اب میں شروع کرتی ہوں سورہ 10 کی آیت نمبر 45 سے، جس میں آیت کہہ رہی ہے On the day when he summons all of them, they will feel as if they lasted in this world 1 hour of the day during which they met. Losers indeed are those who disbelieved in meeting God and choose to be misguided. اس کی اردو ہے، جس دن وہ ان سب کو بلائے گا تو انہیں محسوس ہوگا کہ جیسے وہ اس دنیا میں دن کا 1 گھنٹہ رہے جس میں وہ ملے۔ یقیناً خسارے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا اور گمراہی کو چنا۔ اب جیسے میں نے اوپر ساری آیات پڑھی ہیں، اس کے بعد اس آیت سے آپ اندازہ کریں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میسج کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کا انجام دیکھیں کہ وہ جب آخرت کے دن آئے گا تو انہیں محسوس ہوگا کہ وہ اس دنیا میں تو امیجن کریں کہ آپ کو ایسے لگے کہ وہ 1 گھنٹہ کیا ہوتا ہے دن میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں جتنا بھی دن زندگی گزاری ہوگی، ان کو 1 گھنٹہ یا مختلف جگہوں پہ مختلف اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 1 شام، اور کہیں پہ مختلف لوگوں مطلب سول جو ہوں گی ان کو مختلف ٹائمز لگے گا جو اس دنیا میں، لیکن وہ بہت ہی شارٹ ٹائم لگے گا، یعنی 1 گھنٹہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس میں وہ لوگوں کو ملے اور جس میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی، ان کو ایسا محسوس ہوگا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ اس وقت جب اصل لائف سٹارٹ ہونے والی ہوگی اور جو ہمیشہ رہے گی، اس وقت وہ اپنے آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے صحیح، لیکن ان کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اس میں بھی انشاءاللہ 2-3 آیات جو ہیں
ان کی مثال دینا چاہوں گی قرآن سے۔ سورہ نمبر 23 کی 112 اور 113 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ پوچھے گا تم زمین پر کتنے سال رہے، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس کے کچھ حصے ہی ٹھہرے، ذرا ان سے پوچھ لو جو حساب رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں بھی دیکھیں، یہی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کتنے سال رہے، وہ ان کا کیا ہوگا، وہ کہیں گے ہم ایک دن، کسی کو لگے گا ہم ایک دن اس دنیا میں گزار کے آئے ہیں، اور کسی کو لگے گا 1 گھنٹہ، اور کسی کو لگے گا اس کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں۔ تو امیجن کریں کہ اس دن انسان کی کیا حالت ہوگی جب وہ اپنے آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہر انسان کی، جو اچھا کر رہا ہے انسان، برا کر رہا ہے، اس کی مسلسل ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ ریکارڈنگ ان کو آخرت کے دن دکھائی جائے گی۔ اور امیجن کریں جب آپ کو اس دن آپ کی ریکارڈنگ دکھائی جائے اور آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیور میسج کو ریجیکٹ کیا، بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا، اور اس کے بعد اس انسان کا کیا حال ہوگا، کہ وہ اس سول کا کیا حال ہوگا جس کو لگے گا کہ صرف میں تو 1 گھنٹہ یا ایک دن گزار کے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اس دن وہ پچھتائے گا، لیکن کسی قسم کا ہی پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ان کو مختلف، کسی کو لگے گا ایک شام ہم اس دنیا میں گزار کے آئے ہیں، کسی کو لگے گا کہ ایک صبح جو ہے ہم اس ٹوٹل اس دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ تو یہ سب آیات اس حقیقت پر زور دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر اور دھوکے والی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کو یوں لگے گا جیسے وہ بس چند لمحے ہی جیے تھے اس دنیا میں۔ اصل کامیابی یا خسارہ اس بات پہ منحصر ہے کہ انسان نے اللہ سے ملاقات کی تیاری کی ہے یا نہیں۔ اصل میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ٹوٹل خلاصہ یہی ہے اس آیت کا کہ ہم اس دنیا میں کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں اپنے رحمان کے پاس واپس جانے کے لیے۔ جانا تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا بہت ہی ٹیمپریری ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، لیکن کیا انہوں نے اتنی تیاری سوچا ہے؟ جو اس دنیا کی چیزوں میں اتنے گم ہے، انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا ہوگا ہمارا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جو کہ فار ایور والی زندگی ہوگی؟ تو اس میں بہت کلیئر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے ایک کیا کہہ سکتے ہیں، انسان کی یہ جو اس کی سول کی اندر کی کمزوری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ بہت ہی شرک کرنے والی انسانوں کے اندر بہت ہی ٹینڈنسی ہے شرک کرنے کی۔ انسان جو ہے بڑی جلدی شرک جیسی چیز کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو وہ شرک سے جیسے کہ کوئی بھی پرافٹ آئے، وہ زندگی میں مثالیں دے کر دنیا کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تو بہت ہی تھوڑے لوگوں نے اس وقت ان کو میسج کو قبول کیا، لیکن جو ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے، لوگوں نے اپنے طریقے سے اس کا جو ہے ایک خاص چیز کر کے اس میسج کو کرپٹ کر کے اس کے اندر اس میسج اللہ کا کو ورشپ کرنے کے بجائے اس انسان کو پوچھنا شروع کر دیا، جیسے کہ کرسچن عیسائیوں کو کر رہے ہیں اور مسلمان پرافٹ محمد کو کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جو پیغام لے کے آئے تھے ان کے پیغام پر عمل کرتے۔ تو عمل کرنے کی بجائے انہوں نے انہی انسانوں کی ورشپ کرنی شروع کر دی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئیڈل ورشپ یا شرک جو ہے انسان کتنا بھرا ہوا ہے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں شرک کرنے سے۔ میں اب پڑھوں گی آیت نمبر 46 جس میں انگلش ہے، whether we show you some of the retribution we promised them or terminate your life before that, to us is their ultimate return. God witnesses everything they do. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، اردو میں ہے، چاہے ہم تمہیں بریکٹ میں ہے وہ عذاب دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا تمہاری زندگی اس سے پہلے ختم کر دیں، بالآخر ہماری
طرف ہی انہیں پلٹنا ہے، اللہ ان سب چیزوں کا گواہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور 46 ابھی میں نے پڑھی ہے، میں 47 بھی پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ To each community a messenger. After their messenger comes, they are judged equitably without the least injustice. آیت نمبر 47 اردو میں ہے، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، بغیر ذرا سی بھی ناانصافی کے۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں۔ They challenge، جو کہ 48 ہے، آیت نمبر 48۔ They challenge when will this prophecy come to pass if you are telling the truth. تو اس کی اردو ہے، وہ چیلنج کرتے ہیں یہ پیشن گوئی کب پوری ہوگی اگر تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پروفٹ کو بتا رہے ہیں، دیکھا جائے تو وہ بتا رہے ہیں کہ چاہے میں تمہاری زندگی، تمہیں ان پہ جو عذاب آئے گا وہ عذاب رائٹ اوے دکھا دوں، یا تمہاری زندگی میں انہیں وہ عذاب نہ دکھاؤں، لیکن پروفٹس اور میسنجرز کو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنا میسج دیا ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف جانتے ہیں، کہ وہ اس دنیا میں بھی ان کو نہ صرف سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی انہیں سزا ملے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر قوم کے پاس ان کا ایک رسول آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب وہ رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی بھی ناانصافی کے بغیر ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے رستے کو چنتے ہیں اور جو غلط رستے کو چنتے ہیں ان کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے لوگوں کی کہ وہ اس کے بعد میسنجرز کو یا رسولوں کو اور پرافٹس کو، نبیوں کو، وہ نہ صرف یہ کہ میسج کو ریجیکٹ کرتے تھے اور بلکہ وہ چیلنج بھی کرتے تھے کہ تم جو پیشن گوئی کر رہے ہو وہ کب ہوگی پوری۔ یعنی اتنی حد تک وہ چلے جاتے تھے، بدقسمتی ان کی اس لیول کی ہو جاتی تھی کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دے آر دا ایول پیپل، یعنی دے آر بہت ہی برے لوگ ہیں، ایول ہیں، ان کے اندر بہت ہی یعنی گندگی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈے آف ججمنٹ والے دن وہ سوائے سزا کے، آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے ریلیٹڈ کچھ ورسز بھی میں نے قرآن کی اور آیات سے نکالی ہیں، جن میں سے ایک ہے سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 36۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی یہی سیم چیز بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا کہ اور رسول نے کیا کہا، اللہ کی عبادت کرو اور جو شرک جیسی چیز سے بچو۔ تو ان میں سے کچھ کو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ہدایت دے دی اور کچھ کو گمراہی کی طرف ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمانے زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، اللہ تعالیٰ کے میسج کا، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اتنی ساری آیات میں سیم تھیم، سیم جو ہے میسج اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ میسج کیا ہے کہ یہی سیم کہ ہر قوم کے پاس ایک جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو رسول کے آنے کے بعد انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کی میجورٹی ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے، میجورٹی میں ہوتے ہیں وہ، اور یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ جو منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے یعنی انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انکار کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں کہ اچھا وہ جو وعدہ تم نے کیا وہ عذاب وہ کب آئے گا۔ لیکن ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس قرآن میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک مقررہ وقت ہے جسے نہ وہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ یہ نہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر انسان جب کو سزا اسی وقت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک ٹائم دیتے ہیں، اور اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں انسان کو کہ وہ بھی واپس آ جائے۔ جیسے کہ اب مثال ایک ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ فیرو کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا،
اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ موسیٰ کبھی میسج کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، جیسے اس فرعون کو فرعون موسیٰ کا میسج نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ کو یقین تھا، لیکن فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے پھر بھی موسیٰ کو بھیجا کہ اس کو جا کے میسج دو کہ شاید وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن انسان کے پاس کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوئے گی، ریزن نہیں ہوئے گی، کوئی چیز بھی نہیں ہوئے گی وہ کہہ سکے او رب العالمین اگر آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجے ہوتے یا نبی بھیجے ہوتے یا پیغام لا کے آپ کا سچا پیغام آیا ہوتا تو ہم آپ کے رستے پر ضرور چلتے۔ تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کسی بھی انسان کے پاس آخرت کے دن، کیونکہ فرعون جیسے ایول انسان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا کہ وہ میسج لے کے گیا۔ میسج ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نہ کسی صورت میں ان کو ملتا ہے۔ اب اس میسج سے پر وہ انسان جو ہے چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور جب وہ انسان ایک یہ انتہائی برا فیصلہ کر لیتا ہے غلط رستے پہ چلنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو مقررہ وقت کے لیے ٹائم دے دیتے ہیں۔ اس ٹائم میں وہ اپنے دنیاوی عیاشیوں میں اور دنیاوی چیزوں میں گم ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک دم ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج میں یہیں تک پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ آیت نمبر 48 تک۔ تو میرے بہن بھائی موجود ہیں، اگر وہ چاہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی ان کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہے تو ماشاءاللہ ایوری تھنگ از دیئر۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ Sister, praise God. Thank you, sister. Praise God. MashaAllah. Thank you, sister. MashaAllah. میں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر کمیونٹی کہ ہر جو بھی علاقہ ہے دنیا کا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ یعنی کہ میسنجر بھیجتے رہے ہیں، اور پہلے دنیا جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں وہ اتنے کنیکٹڈ نہیں ہوتے تھے باقی دنیا کے ساتھ، تو جو رسول آتے تھے وہ ان کی لمیٹیشن ہوتی تھی ان جگہوں کی، تو اور جتنا عرصہ وہ میسج لوگوں کے شانہ بشانہ چل سکتا تھا وہ چلتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی کہ چاہے رسول ان کے درمیان سے چلے بھی جائیں تو پھر بھی وہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی سہارا ہوگا کہ اللہ کا میسج یہ ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو وکڈ یا مکار عیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ ان میں تبدیلیاں لے آتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ساری جو ہسٹری ہے قرآن کے اندر یہی بتاتی ہے ہمیں۔ اس کا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پریزرو کیا اس ہسٹری کو، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا مسلسل ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ انسان کی خصلت ہے جو چینج نہیں ہوئی، وہی چل رہی ہے۔ مختلف دور میں مختلف طریقوں سے لوگ جو ہے نا وہ میسج کو بگاڑتے تھے یا کرپٹ کر دیتے تھے، کیا سمجھ لیں۔ تو پھر جب قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ کا آخری میسج تھا جو کنڈینس ہو کے جس میں تمام پچھلی کتابوں کا حوالہ اور بہت سے انبیاء جن کا اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے حوالہ، کچھ کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ کو آپ جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ بتائی، وہ اس لیے نہیں بتائی کہ اچھا بھئی وہ تاریخ ہے بس،
انٹرسٹنگ ہے یا کیا ہے، کیونکہ اس کتاب، یہ اس قدر اہم کتاب ہے قرآن پاک جو ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں پریزرو کروں گا، انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بلڈ کیا قرآن کو انسانیت کے لیے مرتے دم تک۔ یہ میسج اب کوئی اور آنا ہی نہیں ہے، کوئی نبی اور آنا ہی نہیں ہے، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے کہ ہر کمیونٹی اور ہر دور کے ایک خاص حصے میں میسنجر آتا ہے جو کہ اس ٹائم کی جو نیڈ ہوتی ہے، یا وہ جیوگرافیکلی آپ کہہ لیں جو خطے بڑھ جاتے ہیں، مثلا لاسٹ میسنجر پروفٹ محمد جو تھے، وہ یعنی کہ لاسٹ پروفٹ، دا فائنل پروفٹ، لیکن لاسٹ میسنجر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پچھلے جو میسنجر تھے وہ پروفٹ محمد تھے اور نبی بھی تھے، نبوت ختم ہو گئی اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں یہ بتایا کہ یہ آخری رسول بھی ہیں، تو وہ پریزنٹ آپ دیکھیں نا، ٹو ایچ کمیونٹی اے میسنجر، اللہ تعالیٰ اس میں پاسٹ کا نہیں کہہ رہے۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے۔ تو اب جب کہ دنیا بلینز آف پیپل یہاں پہ آ چکے ہیں، اور لیکن آئرونیکلی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اب ایک کمیونٹی بن گئی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس میں کمیونیکیشن کے ذرائع بالکل مختلف ہو گئے ہیں، اور یہ کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، جہاں پہ میسج جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ اور کتاب اصل قرآن میں سارا میسج موجود ہے، لیکن بگاڑنے والوں نے اس کو اور طریقے سے بگاڑا، حدیث اور قرآن کے ذریعے، جو حدیث اور سننا کے ذریعے، جس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب وہ اسکرپچر کو نہیں چینج کر سکے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی میں خود کروں گا، کہ اس کو ایک بلٹ ان میتھمیٹیکل کوڈ میں ڈال دیا، جو کہ سمجھ تو آپ کو آرام سے آ سکتا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے، مگر اس کو آپ امیٹیٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کی نقل نہیں اتار سکتے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے انسانوں کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھی ایک میسنجر بھیجا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی کوڈ جو قرآن میں بلٹ ان تھا وہ ڈسکور کرایا اس دور کے لیے۔ تو اس دور میں اب آپ یہ میسج جو ہے یہ انٹرنیٹ تک پہنچ گیا ہے، اس کے لیے کسی کو ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں، میسج لے جانے کے لیے کسی کو کچھ نہیں کرنے گیا، آپ ایک ویب سائٹ دیتے ہو جو کہ لوگ خود میریکل آف قرآن کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بس اتنا کہنا تھا۔ میں ایک اور آیت ہے، ماشاءاللہ آیت نمبر 45، جب سسٹر پڑھ رہی تھی تو اس وقت میرے ایسے سوچ میں آئی جب وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن وہ ان سب کو بلائے گا تو انہیں محسوس ہوگا کہ جیسے وہ اس دنیا میں دن کا 1 گھنٹہ رہے جس میں وہ ملے۔ یقیناً خسارے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا اور گمراہی کو چنا۔ میں یہ سوچ رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں جو زندگی انسان گزار رہا ہے اس کی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے 1 گھنٹہ اس دنیا میں ہم نے گزارا، چاہے وہ کسی جگہ پہ آدھا دن ہے، کہیں بہت بڑی بات ہے تو پورا دن ہے۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وقت بتائے ہیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ زندگی انسان یہاں گزارتا ہے اگر ایوریجلی، تو آج کل کے دور میں 75 سال 80 سال، اور اس کے بعد اگر انسان زندہ بھی رہتا ہے تو وہ تو پھر اتنی ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اتنا انسان
ویک ہو جاتا ہے کہ نہ کچھ سمجھنے، نہ کچھ کرنے، نہ ہی کچھ اس کو پاس سوچنے یا کوئی اور علم حاصل کرنے کے قابل رہتا ہے اس کا دماغ، اور جسم بھی فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آخر انسان کی یہ ٹوٹل زندگی ہے، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے کہاں؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ اب یہ جو زندگی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہی ہے کہ 1 گھنٹہ وہ لوگ یہ باقاعدہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ ایسے ہی محسوس کریں گے کہ جیسے اس دنیا میں وہ ٹوٹل 1 گھنٹہ رہ کر واپس چلے گئے ہیں۔ تو اب اس 1 گھنٹے کے لیے انسان اس قدر مصروف ہو گیا ہے، اس کی پوری توجہ، اس کا پوری پرپس جو ہے نا، مقصد جو ہے نا، وہ اس 1 گھنٹے کی زندگی کے اوپر اس نے پورا اس کی طرف اس نے کر لیا ہے کہ اس کے لیے وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ابھی چند سال کا ہوتا ہے، اور اس کو اس 1 گھنٹے کی میں زندگی لیو کرنے کے لیے، اور اس کو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اور پھر وہ اسکول سے وہ باقاعدہ 12 1 سال اسکول میں پڑھتا رہتا ہے، 10 12 سال۔ پھر اس کے بعد وہ اس میں تیار ہو رہا ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ اس دنیا میں لیو کرنے کے لیے، جو 1 گھنٹے کی زندگی ہے اس کے لیے، ہمیشہ کے لیے والی زندگی کے لیے اس کی طرف سوچ بھی ابھی نہیں جاتی ہے۔ پھر وہ کالج اور یونیورسٹیز میں، اور پھر وہ کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرتا ہے، اور ایسے کرتے کرتے اس کے 25 30 سال جو ہے وہ اسی پریپریشن میں گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ جب اگر کچھ بن بھی جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس دنیا کا مال متاع حاصل کرنے، اس دنیا میں گھر، عیش و آرام اور سکھ آرام کے لیے وہ لوگوں کے آگے جو ہے وہ اپنی بڑائی پہ شو کرنے کے لیے وہ انہی چیزوں میں، گھٹیا چیزوں میں پڑ جاتا ہے اس 1 گھنٹے کی زندگی میں، اور پھر وہ اس کو بھول جاتا ہے ٹوٹلی، وہ فارغ ہوتا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف سے غافل ہوتا ہے۔ اور اس چیز نے، شیطان نے ان کو اور زیادہ اس چیز کے لیے ان کو تسلی دے دی ہے انسانوں کو، کہ مثال کے طور پر جو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، ان کو تسلی دے دی ہے کہ تم بالکل مگن رہو اس دنیا میں، اس دنیا کی چیزوں کے لیے، ادھر ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچو بھی نہ، کیونکہ جب تم ادھر سے مرو گے تو تمہارے لیے آگے جو ہے نا وہ بخشش ہے کہ عیسیٰ نے خود کو یہاں پر سولی پر چڑھا کر تمہیں بخشوا لیا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کے لیے شیطان نے ان کو ایک تسلی دی ہوئی ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو، تم مصروف اور مگن رہو اسی دنیا میں کے لیے، اور آخرت کے لیے تو فکر ہی نہ کرو کہ وہ تو بالکل بخشائی تمہیں ہمیشہ کے لیے مل جائے گی، کہ تمہارا نبی جو ہے نا وہ اوپر، وہ تمہیں تمہاری سفارش کر کے، شفاعت کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے بخشوا لے گا۔ لہٰذا آگے کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہوگی، اس کے لیے تو بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو صرف 1 گھنٹہ کے برابر ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کے لیے بس اسی میں مگن رہو، اس میں جتنا تم کما سکتے ہو نا اتنا تم کما لو۔ حالانکہ انسان جو مگن ہوتا ہے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ارد گرد کی تمام جو، جیسے آج کل دنیا اکٹھی ہے، تمام نیوز ہر طرف کیا ہو رہا ہے، ہر طرف، ہر گھر میں، ہر انسان کے پاس پوری دنیا کی ہوتی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ملین کمائے یا بلین کمائے، وہ سب جب مرے تو وہ سب چیزیں ان کی یہیں رہ گئی، اور وہ اکیلا انسان چلا گیا، اور پیچھے باقی لوگ جو تھے وہ اس کو بانٹنے میں لگ گئے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے آباء و اجداد کو بھی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پہ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پیچھے ان کی جائیدادوں کے ساتھ
یا ان کا جو مال متاع وہ چھوڑ گئے ہیں، اپنے ساتھ نہیں لے گئے، جس کے لیے انہوں نے پوری زندگی برباد کی، اس کا کیا ہوا؟ لیکن انسان اتنا اندھا ہے کہ وہ بالکل اس طرف کے لیے تیاری کرنے کا وہ بالکل سوچتا بھی نہیں ہے، جبکہ اس 1 گھنٹہ کی زندگی کے لیے وہ پوری زندگی جو ہے وہ صرف اسی تیاری میں ہی گزار دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی دکھ والی بات ہے، جس میں یہ انسانیت جو ہے وہ بالکل غافل ہے، اور بالکل جو ہے وہ اس میں گری ہوئی ہے، بیچ میں اس میں بالکل مشغول ہو گئی ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور وہ بالکل لاپتہ ہے اپنے انجام کے بارے میں۔ بس اس پر میں تھوڑا یہ مزید روشنی ڈالنا چاہتی تھی کہ انسان جو ہے وہ کتنے خسارے میں۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ سسٹر، آپ یہ جو ایک محاورہ بھی یوز کرتے ہیں اکثر موویوں میں، کہتے ہیں تم جو بھی کر لو مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، لٹرلی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا ہے ہی گھنٹے کی، جو بھی اس میں ہو جائے۔ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ اتنی، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں فکر ہوتی ہے کہ جب میری ریٹائرمنٹ، میرا 401k، میری فلانی پینشن، بڑی بڑی باتیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک شخص تھا کسی کے پڑوس میں، اس کی اس بڑے مطلب اس کو پراؤڈ طریقے سے پریزنٹ کر رہے تھے کہ اس کے پاس 7 چیکس آتے ہیں ریٹائرمنٹ کے، کیا ہی اس نے اپنی زندگی میں کام کیا۔ اچھا وہ پرابلی 75-70 سال کا ہوگا، لیکن ود ان 1 سال میں 1.5 سال میں نیوز آئی کہ اس کو کینسر ہو گیا، اور 1.5 سال میں وہ مر بھی گیا، اس کی بیوی کے لیے رہ گئی۔ امیجن کریں اس بندے نے ساری عمر لگا دی اپنی بڑھاپے کے لیے کہ میرا بڑھاپے میں میرے پاس پیسہ ہو، میں آزادی، وہ بہت پراؤڈ تھا کہ میں اب گھوموں پھروں گا، یہ وہ۔ دیکھیں جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی، وہ زندگی اتنی عارضی ہے۔ اور جیسے آپ ماشاءاللہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ جیسے انسان 40 کراس کرتا ہے، 40 میں انسان کا پورا دماغ پورے شعور پہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 40 تک کا مہلت دی ہے کہ اس کے بعد جب کوئی پہنچتا ہے اس عمر پہ تو اس کو چاہیے کہ بیسیکلی ریفلیکٹ کرے، غور و فکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اس راستے بھی آنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر وہ بندہ دماغ نہیں یوز کرتا، کیونکہ اس عمر میں زیادہ تر لوگ ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، مطلب کافی چیزیں سیٹل ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس طرف غور و فکر کرے۔ لیکن جیسے جیسے عمر اور بڑھتی ہے تو دماغ جو ہے وہ، سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ وہ اس کے اندر وہ ابیلٹی نہیں رہتی سوچ سمجھ کی، وہ ڈکلائن کی طرف شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ تو اس سے پہلے کہ انسان کے اندر وہ کیپیسٹی ختم ہو جائے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرف بھاگے دوڑے، اس وقت کوشش کرے۔ بڑے افسوس کا مجھے لگتا ہے، اکثر مجھے دیکھتا ہوں کبھی ٹی وی پہ کوئی ایسے فائنینشیل ایڈوائس چل رہی ہو تو جسٹ میں اس کی ایڈوائس کے لیے بھی نہیں جاتا، میں صرف دیکھنے کے لیے جاتا ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ ایک بندہ بہت ہی بڑھاپے میں، پرابلی 75-80 سال کا، اور بڑی انویسٹمنٹ کی، بڑا پیسہ بنا، اس کو اس عمر میں وہ بڑا فکر میں پڑا ہوا ہے، میں نے فلاں پیسے جمع کیے ہیں، فلاں ادھر جمع کیا ہے، اسی، اور وہ باقاعدہ خود سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نا میں نے یہ وہ۔ میں نے کہا تم اتنی زیادہ مگن ہو اس میں، عمر دیکھو، کچھ فکر ہے تمہاری؟ تمہیں 2 وقت کا کھانا کہیں بھی مل جائے گا، کہیں شیلٹر میں جا کے بیٹھ جاؤ تمہیں مل جائے گا، تم اس کے لیے اتنا پاگل ہوئے جا رہے ہو کہ میرا کیا بنے گا۔ افسوس، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ ایک اور شخص بھی ریسنٹلی اس کی ویڈیو بھی دیکھی، 90-80 سال کو، اس کو ٹرمینل ایلنس ہے، اور رو رہا ہے کہ اس کو ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اگر یہ ہم نے زندگی سپینڈ کی ہے کہ بڑھاپے میں ہم رو رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، تو ہم نے تو اپنا لاس کر دیا اس عمر میں آ کے۔ تو اسپیشلی انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی جو صحیح ریٹائرمنٹ ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، کیونکہ تو واقعی ہی ہم نے وہ ایک آیت پڑھی تھی کہ ایز فار از گاڈ از کنسرن، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو آنکھ جھپکنا ہے دنیا کا سارا ماجرا، آدم سے لے کے اینڈ تک آنکھ کا جھپکنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو بھی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ، یہ ہے دنیا کی ریالٹی۔ ابھی جو ماشاءاللہ ارلیئر سسٹر آپ بات کر رہے تھے نا، وہ یہ میسنجر، تو بیسیکلی ویسے دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا ایک ہو چکی ہے، ایک کمیونٹی بن چکی ہے، جو جہاں پہ بھی ہے ہر ایک کو ایک کا پتہ ہے، پوری دنیا جو ہے وہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل، مطلب ہو سکتا ہے اس کے بعد میسنجر آئیں، جو بھی سسٹم ہو، لیکن ایک میسنجر بھیج کے اور سارا چیز پیوریفائی کر دی، تو ایک طرح سے آج سے لے کے قیامت تک جو کمیونٹی وہ بیسیکلی ایک بن چکی ہے، اور ان کے سب کے پاس میسج موجود ہے۔
اگر وہ سنسیئرٹی کے ساتھ اس رستے پہ آئیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے کھولیں گے اور وہ اس رستے پہ آنے کی کوشش کریں گے. یہ جو آیت نمبر میرے خیال 45 تھی، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کیا، میں ایک سیکنڈ میں اس کو آیت کو کھولوں یہاں سے، سوری بند ہو جاتا ہے کہ وہ سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس دن وہ ان سب کو بلائے گا تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ دنیا میں ایک گھنٹہ رہیں جس میں وہ ملے. یقیناً سارے میں وہی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کا انکار کیا. ایکچولی وہ جو ورس جو اس سے ریلیٹڈ ایک بات میں نے کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب میں سب کچھ دے دیا ہے، اور انسان کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کلاس میں بیٹھتا ہے پورا سال اسٹڈی کرتا ہے، لیکن وہ کتابیں اگر نہیں کھول کے دیکھتا اور جب امتحان آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کا جواب کیسے. اور میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے غفلت کی، میں نے اسٹڈی نہیں کی جب کلاس، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ایگزام کیا ہے. پھر گھر جا کے میں نے کتاب کھولی تو مجھے جو ایگزام میں پوچھا گیا تھا وہ ان کے آنسر ملے اس میں، تو میں اپنے اوپر ہی غفلت کر رہا تھا کہ میں نے کہا میں اگر پڑھ لیتا تو مجھے سمجھ میں آ جاتا اور میں ایگزام میں صحیح کرتا. تو اگلے ایگزام میں نے کیا کہ میں نے پڑھا، اور جب میں جا کے ایگزام میں بیٹھا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ہاں میں نے یہ بھی پڑھا تھا، میں نے یہ بھی پڑھا تھا. تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. ہم یہ سورہ 10 میں بھی اسی حوالے سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے رحمان ہمیں کس انداز سے، کس طریقے سے، کس خوبصورتی کے ساتھ، کتنے پیار سے بٹھا کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان لیکن پھر بھی اتنا، مطلب اس کے اندر اتنی نفرت ہے کہ اللہ کے خلاف وہ آیت آتی ہے نا، ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو اس کے دن سے کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں تو منہ سے نہیں انکار کرتے، ان کے عمل سے انکار ہوتا ہے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اتنی خواہش ہوتی تو تمہارے عمل بدل جاتے. اور پھر اس دن جب انسان کے پاس فائنلی میں بھی اس دن انسان قرآن کھول کے دیکھے گا تو اس وقت اتنا رنجش میں ہوگا کہ میرے پاس کتاب تھی، میں کاش اس کو کھول کے پڑھ لیتا اس دن. لیکن سوائے اس دن کے کچھ یعنی بس اسی بارے میں ریفلیکٹ کرنا تھا ماشاءاللہ کہ اللہ ہمیں کس انداز سے ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ غفلت میں ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.